अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान के 15 मुआवनीन खुसूसी और 5 मुशीरों के असासों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। इन मुआवनीन और मुशीरों में से 4 नदीम बाबर और शहजाद सैयद कासिम अमरीकी, जबकि जुल्फी बुखारी बरतानवी और तानिया इदरूस कनेडियन शहरियत रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में दोहरी शहरियत वालों को किस नज़र से देखते थे, ज़रा सुन लें। लेकिन शायद अब अमेरिका, बरतानिया और कनाडा को वफादारी का हल्फ देने वाले पाकिस्तान की वफादारी का हल्फ भी पास कर चुके हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवनीन और मुशीरों में से 4 डॉक्टर शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर, पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ अमरीकी रेजिडेंसी, नदीम अफजल चंद कनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी और तानिया इदरूस सिंगापुर की परमानेंट रेजिडेंसी रखती हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स और परमानेंट रेजिडेंसी को आप आम सादा ज़बान में इकामा भी कह सकते हैं। और इकामा होल्डर्स के पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान का माजी में क्या मौक़िफ़ था वो भी सुनवा देते हैं। यकीनन दोहरी शहरियत और इकामे पुराने पाकिस्तान में हराम थे, नए पाकिस्तान में हलाल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवनीन और मुशीरों ने मनी ट्रेल तो नहीं दी, लेकिन ये सब करोड़पति हैं और कुछ अरबपति भी हैं। ज़ाहिर करदा असासों में पाकिस्तान और बैरून मुल्क जायदादों और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की एक लंबी फहरिस्त भी है। कोई भी गरीब या आम पाकिस्तानी नहीं है, और क्यों नहीं है ये तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले ही बता दिया था। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सालों पहले बता दिया था कि गरीब या भूखा नंगा चोर होता है, सियासत में आकर लूट मार करेगा, खून चूसेगा। इसलिए पाकिस्तानी सियासत में उन अमीर लोगों को आना चाहिए जो घरों में बैठे अयाशी कर रहे हैं। और अब वो उन तमाम अमीर लोगों को सियासत में ला चुके हैं, अपना मुशीर और मुआवन बना चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिसका पेट भरा होगा सिर्फ वो मुल्क की फिक्र कर सकता है। 2 सालों में मुआशी हालात हमारे सामने हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 सालों में ये मुआवनीन और मुशीर कप्तान के पूरा उतरते हुए पाकिस्तान के हालात बदल देंगे। अपने मेहमानों को तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यार मोहम्मद रिंद साहब, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, जो ना सिर्फ सूबाई वज़ीर तालीम है बलूचिस्तान के, बल्कि वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी भी हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। नफीसा शाह साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, रुकन कौमी असम्बली भी हैं। और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि अब कल रात से जब ये सब असासे और शहरियत के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं, मंजर-ए-आम पर लाई गई हैं, तो ज़ाहिर है बहुत बहस चल रही है। लेकिन एक सबसे जो अहम बहस जो चल रही है, जिसके मेरे ख्याल में जवाबदेह है, आप जवाबदेह हैं, तहरीक इंसाफ भी जवाबदेह है, वो ये बात है कि एक दोहरा मयार भी नज़र आता है। जो पार्लियामेंटेरियंस है, रुकने पार्लियामान है, वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। उसका एक असूल वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। दूसरी जानिब काबीना में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी दोहरी शहरियत भी है या परमानेंट रेजिडेंसीज ही हैं। तो आप नहीं समझते कि दोहरा मयार है, पार्लियामेंटेरियंस को भी इजाज़त दे दी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अभी जो आपने बात की, आपने देखा कि जब से पीटीआई पावर में आई है और काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके पास ड्यूल नेशनलिटीज़ थी, उनको विदड्रॉ करनी पड़ी, अपनी नेशनलिटीज़ छोड़नी पड़ी, या फिर ये कि सरकारी ओहदों से उनको हटना पड़ा। अब जो एडवाइज़र्स हैं, देखें, इसके लिए एक जो है वो ये है कि उसके पास दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। बाकी ये है कि अगर रेजिडेंट्स के लिए मेरे ख्याल में अभी तक तो ऐसा कोई कानून मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। अगर आप उसकी वजाहत कर दें और कोट कर दें कि किस कानून के तहत। रिंद साहब, मैं इस वक्त कानून की बात नहीं कर रही, लेकिन एक उसूल की बात कर रही हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत बार कहा था कि वो लोग पार्लियामेंट में उनको नहीं बैठना चाहिए जिनकी दोहरी शहरियत हो। उनके असासे भी जो हैं वो उनके पाकिस्तान में होने चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि अगर यही मयार है पार्लियामेंटेरियंस का, सेनेटर्स के लिए, माजी में बहुत सारे हमारे पास केसेस सामने हैं, तो फिर यही मयार जो है, तो फिर काबीना में बैठे जो मुशीरान हैं, मुआविन खुसूसी हैं, उनके लिए भी तो होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है उनको अगर कानून इजाज़त नहीं देता तो उनको नहीं रहना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह कि क्योंकि पार्टी चेयरमैन ने एक पॉलिसी दी हुई है, तो उसके तहत भी अगर देखा जाए तो उनको इस पे कंसीडर करना चाहिए कि उनको दोहरी अपनी शहरियत रखनी चाहिए या उनको नेशनलिटी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग
PTI کے لوگ ہیں جو بلیو کرتے ہیں خان صاحب کے باتوں پہ اور خان صاحب کی جو انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے. مجھے امید ہے کہ وہ آگے چل کے بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے لوگ. کیا وزیر اعظم عمران خان کو معلوم نہیں تھا اس سے پہلے جن کی دوسرے ممالک کی شہریت ہے, کیا ان کے علم میں نہیں تھا, اب معلوم ہوا ہے؟ کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنی جو دوسری پاسپورٹس ہیں ان کو ترک کر دیں؟ میرے خیال میں عمران خان اس وقت جو 370 ممبر پارلیمنٹ ہیں, پھر پروونشلز کے ہیں, ہمارے پارٹی کے, دوسرے صوبوں کے, سینٹ کے ہیں, اب عمران خان نے جا کے ایک آدمی کے ذاتی طور پہ تو چیک نہیں کیے تھے. یہ ان کا اخلاقی فرض تھا کہ چیئرمین نے جب پالیسی دے دی ہے تو اس پالیسی کو ان کو فالو کرنا چاہیے تھا, ان کو بتا دینا پہلے سے چاہیے تھا کہ بھائی یہ ہمارے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے, نہیں ہے, ہم ودرا کر رہے ہیں, نہیں ودرا کر رہے ہیں. تو پھر ان کو چاہیے کہ اخلاقاً کوئی اگر ان کے پاس کوئی سرکاری ذمہ داری ہیں تو ان کو ودرا کر دینی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سالوں میں انہوں نے نہیں یہ اپنی جو ہے ترک کی ہیں, اب ان کو اخلاقاً کر دینی چاہیے بغیر خان صاحب کے کہے؟ میرے خیال میں ان کو دیکھ لینا چاہیے. اس پہ وہ ابھی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے تو نیچرلی خان صاحب بھی اس پہ ضرور سوچیں گے, دیکھیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ جو خان صاحب نے کہا ہے اس پہ ضرور عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو یقین ہے کہ ضرور عمل بھی کریں گے. زبیر صاحب, اب ظاہر ہے اس پہ بحث تو چھڑ گئی ہے, اور اس میں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں نہ صرف پاکستان مسلم نواز کے جو کچھ سینیٹرز ہیں ان کو اپنا سینیٹر کی جو سیٹ ہے, جو عہدہ ہے, جو نشست ہے, اس کو چھوڑنی بھی پڑی تھی. شجاعت عظیم صاحب کا بھی کیس سامنے ہے, عدالت میں یہ معاملہ گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب نے تو یہ میرے خیال میں کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ بہت عرصے سے شور بھی تھا, میڈیا کی طرف سے بھی تھا, اپنے وزراء, منتخب وزراء کی طرف سے بھی تھا کہ اثاثے اور شہریت کو ڈکلیئر کرنا چاہیے, تو اتنا تو کریڈٹ آپ دے سکتے ہیں. بالکل کریڈٹ نہیں دوں گا, بلکہ خان صاحب کو جواب آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو خان صاحب کی فلسفی پر عمل کرنا چاہیے تھا, جو وزراء ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹس ہیں. یہ خان صاحب کی کوئی فلسفی نہیں ہے. خان صاحب آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ کل آیا نا کہ 35 روپے سے 100 روپے کرتی ہے پی ٹی وی کی, وہ بڑھا دی ہے فگر, تو مجھے یہ پتا تھا کہ خان صاحب کا کچھ ارشاد ہوگا اس کے سلسلے میں بھی. تو خان صاحب ہیز اے ڈفرنٹ پوزیشن بیفور اینڈ آفٹر ہر چیز میں, اینڈ یو نو اٹ, مطلب میرا خیال ہے ہم 100 سے زیادہ چیزیں, سو ان کی تو کوئی فلسفی ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں کیا, یہ ایک خان صاحب ہی کو جواب دینا ہے کہ ایک ہر پاکستانی اگر وہ ریزیڈنٹ پاکستانی ہے اور نان ریزیڈنٹ بھی ہے تو اس کو ٹیکس ریٹرن اپنے ایف پی آر میں جمع کرانے ہیں. اب یہاں کس طرح سے ایک ایشو کو کمپلیکس بنا دیا گیا, وہ یہ تھا کہ جی چونکہ ممبر جو نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثے وغیرہ ڈکلیئر کرتے ہیں, بٹ ایف پی آر میں تو ہر پاکستانی کو اثاثے ڈکلیئر کرنے, ہر پاکستانی کو, ہر پاکستانی جو ریزیڈنٹ ہے, سوری ہر فارنر کو بھی, چاہے وہ امریکن نیشنل ہے, وہ جو سندھیا یا کون سی وہ خاتون ہے وہ بھی پاکستان کی ریزیڈنٹ ہے, ایون شی ہیز ٹو فائل her wealth statement and income tax return. So make no mistake, the question is انہوں نے کیوں نہیں فائل کیا تھا پہلے. مطلب یہ کوشچن ہے کہ کیبنٹ کے ممبران ہیں, پاکستان کی بیسک ریکوائرمنٹس یہ نہیں میٹ کر رہے تھے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں ریووک کی تھی اپنی نیشنلٹی. زلفی بخاری نے ابھی اتنی سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں زلفی بخاری کی کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں, جینا مرنا پاکستان, آپ نیشنلٹی برٹش آپ, لیکن اب دیکھیں زبیر صاحب کی زلفی بخاری کی شہریت کے حوالے سے ایک عدالت کا فیصلہ بھی ہے جس پہ ان کا یہی کہنا ہے کہ رولز آف بزنس تو الاؤ کرتے ہیں. اس کا یہ بھی معاملہ ہے کہ زلفی بخاری جیسے میں نے کہا کہ یہ فیصلہ آ چکا ہے نا عدالت کی طرف سے 2018 میں. اور یہ جو رن صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اتنے ممبران ہیں, زلفی بخاری از ون آف دی کلوزسٹ پرسنز ٹو عمران خان. رن صاحب میں بات کر لوں, کلوزسٹ ہیں زلفی بخاری کا, اور وہ کیا میرٹ کیا ہے, وہ ان کے پرسنل فرینڈ ہیں یا کیا ان کے جو بھی لگتے ہیں, وہ اس بنیاد پر, تو ان کو نہیں پتا تھا عمران خان کو کہ کیا نیشنلٹی ہے. تو بات یہ ہے کہ کوشچن تو یہاں یہ ریز ہوتا ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 2 سال سے عمران خان کیوں بیٹھے ہوئے تھے اور کیوں انہوں نے وہ ایکشن. جی پلیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اثاثے جو ہیں
دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کے جو اثاثے ہیں اور ریٹرن ہیں یہ ایف بی آر میں فائل کریں, ایسے پرچے پر لکھ کے نہیں کہ ویب سائٹ پر چڑھا دیا, اور ان سے وہی کویسچنز ہونے چاہیے ہم پر جو قاضی فائز عیسیٰ کی وائف کو بلا کے پوچھے جا رہے ہیں نا, تو بلائیں زلفی بخاری کو اور منی ٹریل, آپ کہہ رہے ہیں کہ منی ٹریل کے بارے میں پوچھا جائے. سارا دس از اے نارمل ریکوائرمنٹ. میں اور آپ جب فائل کرتے ہیں تو ہمیں جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے نا ایسٹ, اور دنیا کا ہر ایسٹ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں. دس از اے نارمل ریکوائرمنٹ آف ایف بی آر کہ میں اور آپ جب اثاثے اور انکم اپنی ڈکلیئر کرتے ہیں تو مجھے صرف پاکستان کے نہیں, اگر میرے پاکستان سے باہر ہیں مجھے وہ بھی, اینڈ دیئر فور آلسو دا سورسز آف انکم. سو یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں. زبیر صاحب, آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 2016 میں منی ٹریل سن کے کان پک گئے تھے. میاں نواز شریف کا منی ٹریل مانگا گیا تھا اور وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھا. وہ تو منی ٹریل تو میاں نواز شریف سے ان کے والد صاحب کا مانگا جا رہا تھا. سن 72 میں تو وہ کس کا مانگا جا رہا تھا, سن 75 کا کس کا مانگا جا رہا تھا, سن 80 میں کس کا مانگا جا رہا تھا. یہاں تو ان کی ہم ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں, شہباز گل کی بات کر رہے ہیں, ہم زلفی بخاری کی بات کر رہے ہیں, ہم باقیوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ فورن نیشنلز ہیں یا ڈیول نیشنلٹی ہے یا ریزیڈنسی ہے. وائی شوڈ دے بی پارٹ آف دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس آف دا کیبنٹ؟ مطلب کوئی کامن سینس بنتی ہے. ٹھیک ہے زبیر صاحب, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کو چاہیں گے کہ پارلیمنٹ میں تبدیل کیا جائے, یا رولز آف بزنس کو دیکھا جائے, قانون بدلا جائے, کیونکہ ہمارا آئین تو کہتا ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے تو یہ تو واضح طور پر کہتا ہے کہ دوہری شہریت نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے تو فارغ دیکھیں, سب سے پہلے تو فارغ کر دینا چاہیے. جو سٹینڈرڈز ہمارے اوپر اپلائی کیے تھے ثاقب نثار صاحب نے, وہ ریووک کر چکے تھے. ہارون اختر اور سعدیہ عباسی وہ اپنی نیشنلٹی گیو اپ کر چکے تھے, امریکن یا کینیڈین. لیکن ثاقب نثار نے اس وجہ سے سزا دی تھی کہ انہوں نے کنفرمیشن نہیں دکھا سکے تھے جو یو ایس امیگریشن یا جس بھی ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے کہ جی یہ ہاں ان کی شہریت ختم کر دی گئی ہے, تو اس بنیاد پر ان کی سینیٹرشپ ختم کر دی تھی. اور حالانکہ یہ ایکسیپٹ ہو گیا تھا. میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں, رن صاحب کوئکلی اگر آپ جواب دینا چاہ رہے تھے, بٹ میں آگے اپنے دیگر مہمانوں کی جانب جانا چاہتی ہوں. جی رن صاحب. میں مختصر سا سوال اس کا جواب دوں گا. دیکھیں, جہاں تک قانون کیا کہتا ہے, آئین آپ کا کیا کہتا ہے کہ کس کو یہاں سے ڈیول نیشنلٹی کے لیے کہہ رہا ہے, یا وہاں ریزیڈنس اور چیز ہوتی ہے, ڈیول نیشنلٹی اور ہوتی ہے. جیسے ہمارے زبیر صاحب نے فرمایا کہ ان کے جو اقامے ہیں وہ ان کی اور حیثیت ہوتی ہے. جہاں تک پرائم منسٹر کو اس کا آئینی اختیار ہے کہ وہ 15 ایڈوائزر رکھ سکتا ہے اپنے کیبنٹ کے اندر, اس کے علاوہ اسپیشل اسسٹنٹس بھی رکھ سکتا ہے, تو یہ اس کا آئینی حق ہے. کیونکہ دیکھیں ٹیکنوکریٹس تو آپ کے نیشنل اسمبلی میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, ہونے چاہیے. ہماری بدقسمتی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی کہ ان کو چاہیے کہ جب الیکشنز ہو رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ ٹیکنوکریٹس کو اہمیت دیں, ٹیکنوکریٹس کو اسمبلیوں میں لائیں, ان کو اسپیشل کوٹا پہ. لیکن ان صاحب ایک اصول ہوتا ہے, ایک اصول ہوتا ہے, یہی کہا جاتا ہے پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے, یہی کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مفادات کا ٹکراؤ ہو, ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر اگر ہم صرف گرین کارڈ ہولڈر کی بات کریں تو وہ ملٹری سروس, امریکی ملٹری سروس میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک اصول کی بات ہوئی نا, اور بہت اہم فیصلے ہوتے, پارلیمنٹ سے زیادہ اہم فیصلے تھے کابینہ میں. وہی اگر دیکھیں, اگر آپ کو آئین اور قانون کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو ٹیکنوکریٹس کے لیے پرائم منسٹر کو اجازت دیتا ہے تو ٹیکنوکریٹس کو کوئی بھی پاکستانی ہو, کہاں سے بھی ہو, کدھر سے بھی اس کو لایا جائے, اس کو اجازت ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک ٹیمپریری آ کے آپ کے نیشن کو, آپ کے لوگوں کو سرو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے اپنے لوگوں, آپ کے پاس ٹھیک ہے, آپ کا بھی موقف آ گیا. میں چاہتی ہوں دیگر مہمانوں کو شامل کیا جائے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, دیکھیں بات سن لیں, اب آپ آگے بات سن لیں. میں دیگر رن صاحب میں دیگر مہمان بھی, ان کو بھی میں شامل کرنا چاہتی ہوں گفتگو میں. میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. نفیسہ شاہ صاحبہ, 2012 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی مسئلہ رہا تھا, عدالتوں کی طرف سے آپ کو بہت پرابلم فیس کرنا پڑا تھا, اس وقت بھی قانون سازی نہیں ہو سکی تھی. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا دوہری شہریت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیونکہ ٹیکنوکریٹس جیسے رن صاحب بھی کہہ رہے تھے, جیسے باقی دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں, تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے کہ آئین تو کہتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں, کوئی معاملہ, کوئی there's no problem. دیکھیں اس وقت واٹ وی تھنک اس کو ایک سائڈ پر رکھیں. جو پی ٹی آئی نے شور مچایا تھا
ایک ہنگامہ کیا تھا خان صاحب نے. آپ نے تو ایک دو ریکارڈنگز پلے کی ہیں, ایسے کئی ریکارڈنگز ہیں جس میں انہوں نے بہت کنٹمپچوسلی یہ کہا تھا کہ جو لوگ آفس بیررز ہیں, جو وزراء ہیں, جو مشیر ہیں, وہ دوہری شہریت نہیں ہو سکتے اور وہ محب الوطنی ان کو ہونی چاہیے, اور اگر وہ ہے تو اپنی سرنڈر کریں. تو اسی معیار پر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے جو بھی وزیر, مشیر, اسپیشل اسسٹنٹس جو گھنٹوں آ کر ٹی وی پر پالیسی بیان دیتے ہیں, جو کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, بائی دا وے اٹ از انلیگل, اسپیشل اسسٹنٹس مسٹ ناٹ سٹ ان دا کیبنٹ میٹنگس. تو اگر وہ کیبنٹ میٹنگ میں ہے, وہ انجوائے کرتے ہیں پاور, اور ان کے پاس کئی ساری ایسی اسٹریٹجک وزارتیں, شعبے ہیں, فار انسٹنس پیٹرولیم, فار انسٹنس نیشنل سیکورٹی, فار انسٹنس ٹورزم. تو وہ کس منہ سے خان صاحب یہ باتیں کرتے تھے؟ پہلے 4 وزیر, جو 4 ان کے جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں, جن کے پاس باہر پراپرٹیز ہیں, جن کے پاس دوہری شہرت ہے, وہ یا تو استعفیٰ دیں یا پھر یہ اپنے جو ڈوئل نیشنلٹیز ہیں یہ سرنڈر کریں اور ایسٹس بھی ادھر لے کے آئیں. محب الوطنی جو انہوں نے معیار سیٹ کیا تھا, اور اس شور ہنگامے کی وجہ سے کئی سارے لوگ, پولیٹیشنز, اپنے کریئرز کھو بیٹھے ہیں. ڈیول نیشنلٹی کے اوپر آپ کاؤنٹ کریں کہ کتنے پولیٹیشنز جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوئے فار لائف. تو ایک طرف, اینڈ وی آر اونلی ممبرز آف دا پارلیمنٹ, یہ اسپیشل اسسٹنٹس یہ بیٹھ کر پالیسی ڈیزائن کرتے ہیں, یہ بیٹھ کر, یہ ندیم بابر ہی ڈیسائڈس کہ پیٹرولیم امپورٹ کب ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, اینڈ دے سٹ اوور بلینز اینڈ بلینز آف ریسورسز. جو آف کورس ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. تو پہلے تو یہ جا کے اپنے سب کچھ سرنڈر کر کے ادھر آئیں. اگر پاکستان کی پالیسی کا شوق ہے ان کو چلانے کا. نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا ظاہر مطالبہ, اپوزیشن کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ سرنڈر یا کر لے یا استعفیٰ دے دے, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ خان صاحب کا استحقاق نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ اخلاقیات ہے, کیونکہ انہوں نے, اگر لا میں یہ نہیں ہے تو لا میں یہ بھی نہیں ہے. اسپیشل اسسٹنٹ کچھ نہیں ہے. اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے اس کو تو سیکرٹری بھی رپورٹ نہیں کرتا ہے, وہ تو 17-18 گریڈ کے ان کے پاس جو آپ نے بتایا رولز ہیں اسپیشل. اور اس قسم کی ججمنٹس ہیں لوور کورٹس کی, ہائی کورٹس کی, یہ ججمنٹس ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹ از میئرلی somebody who assists. ان کی اپنی کوئی ایجنسی نہیں ہے. روز آ کر شہزاد اکبر صاحب مجھے بتائیں, this is totally illegal. Again I condemn the fact کہ he is a special assistant on accountability. Why is accountability جب انڈیپینڈنٹ ہے, نیب کے حوالے ہے, تو یہ کہاں کے اسپیشل اسسٹنٹ ہوئے؟ اور ایسٹ ریکوری ان کا کیسے شعبہ ہوا؟ ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس واپس آؤں گی, کیونکہ اس پہ اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پھر عدالت بھی جا سکتی ہے اگر ان کے عہدے پر اور ان کی ڈیزگنیشن پر اعتراض ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم, یہاں جو میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, کیونکہ 20 میں سے 14 مشیران ایسے ہیں اور معاونین ہیں کے پاس غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس ہے. ہم کیونکہ سن چکے ہیں کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پیسہ باہر ہوتا ہے وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, جب اقامہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, جس میں سے 1.45 ارب روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی موجود ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس جو 1.45 ارب روپے میں سے تقریباً جو 75% ہیں وہ بیرون ملک میں ہیں, جبکہ باقی یعنی کہ 25% ہے وہ پاکستان کے بینک اکاؤنٹس میں موجود ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی شاید رقم ویسے نہ سمجھی جائے, لیکن کیا خود مشیران جو ہیں وہ کیا پیسہ باہر ہوگا ان کا, وہ پھر لوگ وہ پیسہ واپس لانا چاہیں گے؟ Is that a question here? دیکھیے امبر, جو بحث ابھی چلنے نکلی ہے اس کو 3 زاویے سے آپ 3 ڈفرینٹ زاویوں سے آپ دیکھ سکتی ہیں. ایک سیاسی زاویہ ہے جو ابھی پچھلے 20-25 منٹ میں جس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے, ایک قانونی زاویہ ہے, اور ایک معاشی زاویہ ہے جس کا اب آپ ذکر کر رہی ہیں. دیکھیے سیاسی طور پہ یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ کنٹینر والے عمران خان صاحب ہیں, یعنی کہ جو باتیں انہوں نے پہلے کہی تھیں اور جو اب عمال وہ کر رہے ہیں, یہ بڑی چیز واضح ہے. لیکن قانونی زاویہ جو ہے وہ سارا کا سارا ان اسپیشل اسسٹنٹس کی فیور میں جاتا ہے.
دیکھیے قانون میں آپ نے عدالتی فیصلوں کا بھی ذکر کیا. اگر آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ٹو دا پرائم منسٹر تو آپ اوتھ نہیں اٹھا رہے ہیں, اور جو افسران اوتھ اٹھانے کے obligation جن کے اوپر نہیں ہے وہ دوہری شہریت رکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر عدالتی فیصلے بھی آ چکے ہیں اور ہمارا اپنا آئین بھی بالکل کلیئر ہے, وہ کوئی قانونی غلطی نہیں کر رہے ہیں. آپ نے کچھ ارب روپے کا ذکر کیا, اکٹھی کرنا, امیر ہونا, پیسے رکھنا بینکوں میں, اس کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے, نہ پاکستان میں نہ کہیں اور پہ. تو یہاں پہ کوئی قانونی غلطی جو ہے وہ یہ اسپیشل اسسٹنٹ جو ہیں وہ یہ نہیں کر رہے ہیں. اب ذرا ایک معاشی اینگل دیکھیے. فاروق سلیم صاحب یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارے جو مشیر خزانہ ہیں ان کے پاس صرف پاکستانی کرنسی میں 25,000 روپے ہیں صرف. دیکھیے کم پیسے ہونا کوئی قانون کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. ایف بی آر والا یہ میں کہہ بھی نہیں رہی, زبیر صاحب نے اٹھایا, لیکن آپ آپٹکس بھی تو دیکھیں. نہیں, اب صرف میں بھی قانونی بات کر رہا ہوں. قانونی حوالے سے پیسہ کم ہونا یا پیسا بہت زیادہ ہونا کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. سیاسی معاملہ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو باتیں کہا, جو اب قائل ہیں, جو عمل ان کے ہو رہے ہیں, اور جو کنٹینر والے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ دوسری جو میں واپس آؤں گی اس پہ, کیونکہ فاروق سلیم صاحب, کیونکہ میں آپٹکس کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کے مشیر خزانہ ہیں ان کے پاس جو زیادہ تر جو پیسے ہیں وہ فورن کرنسی میں ہیں. آپ کے پاس ان کے پاس صرف 25,000 روپے وہ پاکستانی کرنسی میں ان کے پاس ہیں. تو اس کا یہ ظاہر ہوتا ہے, اور آپٹکس کی میں ہی بات کر رہی ہوں, میں اس وقت قانون کی بات نہیں کر رہی ہوں. ان کا بالکل پورا حق ہے کہ ان کے فورن کرنسی اکاؤنٹس ہو. آپٹکس یہ ہے کہ پھر ایسا لگتا ہے کہ کیا ان کو پاکستانی کرنسی میں کوئی اعتبار نہیں ہے, یقین نہیں ہے. امبر مجھے موقع دیجئے, جو سوال اٹھایا ہی نہیں گیا پچھلے 25 منٹ میں, ہم نے ہر چیز ڈسکس کر لی. کسی کے پاس روپیہ زیادہ ہے, کسی کے پاس روپیہ کم ہے, کسی کے پاس فورن کرنسی ہے. صرف ایک سوال جو ویلڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان اسپیشل اسسٹنٹس کی یا وزراء کی کارکردگی کیا ہے. ہمیں یہ نہیں جاننا کہ کون کتنا امیر ہے یا کون کتنا غریب ہے, یا کس کے پاس فورن کرنسی زیادہ ہے یا کس کے پاس پاکستانی کرنسی کم ہے. ہمیں صرف ایک سوال اٹھانا ہے, یہ باقی سب ڈیفلیکشنز ہیں, باقی سب دھوکہ ہے. آپ نے سوال یہ اٹھانا ہے کہ جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ان کی پچھلی 2 سال کی کارکردگی کیا رہی, انہوں نے پاکستانیوں کے لیے کیا کیا. میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ کسی کے پاس برطانوی پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے, یا کسی کے پاس امریکی پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے. اس نے 2 سالوں میں پاکستان کے لیے کیا کیا. سوال صرف یہ اٹھانا ہے پرفارمنس کے اوپر. باقی سب دھوکہ بازی ہے, باقی سب ڈیفلیکشن ہے, شاید میڈیا اس کو اچھال رہا ہے. میرا کیا مقصد بنتا ہے, میں ایک بات آپ سے کہوں, ظاہر ہے کیونکہ ظاہر سنسریز پیدا ہوتی ہے. لیکن فاروق سلیم صاحب کیونکہ ہم کارکردگی کی بات کر رہے ہیں اور یہ بہت اہم سوال ہے, میں آپ کی طرف بھی آؤں گی, مجھے لینی ہے چھوٹی سی بریک. انہی مشیران اور معاونین خصوصی کی کارکردگی پر بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے, کیونکہ آپ کا ماننا ہے کہ قانونی ایک پہلو ہے, سیاسی پہلو ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کئی درجن سے زیادہ مشیران اور معاون خصوصی ہے, پرفارمنس کیسی رہی؟ دیکھیے امبر, کسی کے پاس 1 ارب ہے, کسی کے پاس 2 ارب ہے, کسی کے پاس 25,000 روپیہ ہے. اس سے میرا کیا تعلق, اس سے پاکستانی عوام کا کیا فائدہ یا کیا نقصان؟ یہ اصل سوال صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے کارکردگی کا. 2 سال پورے ہو گئے, 40% جو مینڈیٹڈ وقت ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کا گزر گیا, اور کارکردگی کو بھی آپ بہت ہی آسان بنا لیجیے. آپ کمپلیکسٹیز میں نہیں جائیے کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا ہوا یا بجٹری خسارے کا کیا ہوا. عام آدمی کے لیے صرف اور صرف 2 چیزیں ہیں جو کارکردگی کہلاتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ آٹے کی قیمت کیا ہے, آج آٹے کی قیمت کیا ہے, اور 2 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت اگست 2018 میں آئی تھی اس وقت آٹے کی قیمت کیا تھی. اور دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ نوکریوں کی تعداد اس وقت کیا تھی اور نوکریوں کی تعداد آج کیا ہے. سیریسلی عام آدمی کے لیے جو نان اکانومسٹ ہے اس کے لیے کوئی تیسری چیز ویلیو نہیں کرتی. تو ہم نے اگر کارکردگی دیکھنی ہے, یہ سارے اسپیشل اسسٹنٹس ملا کے, یہ ساری وزراء کی ٹیم ملا کے, انہوں نے آٹے کی قیمت کو کیا کیا,
اور انہوں نے نوکریاں پیدا کی یا نوکریاں پاکستان کے اندر ختم ہوئی. یہ آپ کو کارکردگی کا لبے لباب بتا دے گی. اور حالات اس کا جواب جو ہے وہ سب کو پتا ہے. مجھے نہیں کہ آپ کو کوئی اکانومسٹ نہیں چاہیے جو آپ کو آگے سمجھائے کہ معاش کی ڈائریکشن درست ہے یا خراب ہے. جو پاکستانی بجلی کا بل دیتا ہے, جو پاکستانی آٹا خریدنے جاتا ہے, جو پاکستانی سبزی خریدنے جاتا ہے, اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ معاشی سمت درست ہے یا اس کے خلاف جا رہی ہے, اس کی قوت خرید نیچے جا رہی ہے یا اس کی قوت خرید اوپر جا رہی ہے. تو یہ سوال بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اس وقت کارکردگی جو ہے اس کے حوالے سے ان کو 10 میں سے 1 یا 2 نمبر سے زیادہ نہیں دیے جا سکتے. اتنے کم؟ ٹھیک ہے زبیر صاحب, آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں چاہتی ہوں آپ سے شامل کروں آپ کے کامنٹس پہ. رن صاحب سے ایک بہت اہم سوال ہے. اچھا وہ چلے رن صاحب کو لے لیں پہلے. نہیں پہلے آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر فاروق سلیم نے صحیح ایویلویٹ کیا, لیکن ڈاکٹر صاحب کو میں ایک ضرور یاد دلاؤں گا. ڈاکٹر صاحب وہ آپ کی بات جنرل کانسیپٹ سے تو صحیح ہے, لیکن لیگل ریکوائرمنٹس میٹ کرنا تو ہم سب کا فرض ہے نا. تو چاہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہو, اس کی کینیڈین نیشنلٹی ہو یا نہیں, اگر وہ ریزیڈنٹ پاکستانی ہے, ریزیڈنٹ پاکستانی, تو اس کو اپنے جو ایسٹس ہیں اور اپنی انکم جو ہے وہ ایف پی آر میں جمع کرانی ہے اور اسی طرح سے جواب دینا ہے جس طرح مجھے اور آپ کو دینا ہے. سو یہ اگر انہوں نے پورا نہیں کیا, اس سے قطع نظر کہ عمران خان نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی وہ ان کے شائع کیے جائیں اور ویب سائٹ پہ چڑھا دیے جائیں, لیکن کویسچن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ شہباز گل نے فار ایگزامپل یا دوسرے جو مشیر ہیں زلفی بخاری, انہوں نے یہاں کیوں نہیں فائل کیا؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. دیکھیں نا, میں نہ فائل کروں تو مجھے تو بہت سخت سزا ہے. وہی سخت سزا ان کو بھی ہونی چاہیے. کو لے کر آپ عدالت بھی تو جا سکتے ہیں. نہیں عدالت تو دیکھیں, عدالت تو ایک پہلے تو دیکھ رہے پولیٹیکل فرنٹ پر کل رات آیا ہے, تو ہم جس طرح کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان چیزوں پر جواب بھی دے, اور فاروق سلیم کا شاید تعلق نہ ہو پولیٹیکل ایسپیکٹ سے, اور انہوں نے بالکل سم اپ صحیح کیا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستانی عوام کو جس سے کنسرن ہے وہ وہی چیزیں ہیں جو انہوں نے بتایا, لیکن ہمیں پولیٹیکل فرنٹ پر بھی تو ان سے وہ کویسچن کرنے ہیں جو عمران خان کنٹینر میں کھڑے ہو کے کرتے تھے اور ہمیں الزامات لگاتے تھے, اور ان کی وجہ سے ایک کورٹس کا ماحول بنا تھا. ایک تھے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر شجاعت عظیم صاحب, ان کو فارغ کیا گیا تھا, ڈیول نیشنلٹی کے بیسس پر فارغ کیا تھا. ثاقب نثار صاحب نے فارغ کیا تھا. تو اس ملک میں کیسے ہم دو سٹینڈرڈ, اب جب ہمارا وقت آئے وہ سوال پوچھنے کا تو ہم تو وہ سوال پوچھیں گے. بالکل سوال پوچھنا جائز بھی بنتا ہے. رن صاحب میں آپ سے یہاں جو آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, بہت اہم سوال ہے, کیونکہ جو یہ منظر عام پر آئے سب اثاثوں کی فہرست ہے, جو شہریت کے حوالے سے فہرست ہے, سب کی تفصیلات ہیں, یہ ایک ٹرانسپیرنسی شفافیت کے لیے ہے کہ تاکہ یہ جو ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا میڈیا کی جانب سے اور منتخب وزیروں کی طرف سے, وہ اس پہ پورا اترا جائے. لیکن آپ کی جو تفصیلات ہے اس میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے کہ شہریت آپ نے اپنی اس میں وہ خالی ہے جو خانہ ہے, دوسری جانب جو فورن کرنسی اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی تفصیلات آپ نے لکھا کہ ہیں لیکن تفصیلات نہیں دی. وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو آپ نے 2 کوشچن کیے ہیں اس میں میں نے جو ڈیٹیلز اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دی ہیں, اور اس کے علاوہ میں ایک زمیندار ہوں, میں بزنس مین نہیں ہوں. ہمارے بھائی نے کہا کہ سی بی آر یا ایف بی آر میں جا کے ایسیڈز ڈکلیئر کرنے چاہیے. مجھے ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں پچھلے 85 سے لے کے جب بھی الیکشن لڑا ہوں, جب بھی میں ممبر پارلیمنٹ بنا ہوں یا میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے, میں نے جا کے A to Z پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا ہے, جو سب سے میں سمجھتا ہوں معزز ادارہ ہے. میں پچھلے 20-22 سال سے اپنے ایسیڈز ڈکلیئر کرتا آ رہا ہوں. ابھی شاید آپ کو یا انہوں نے آپ کو جو انفارمیشن دی ہے آپ نے ایف بی آر میں نہیں ڈکلیئر کیا, صرف الیکشن کمیشن پاکستان میں کیے ہیں. میں نے دیکھیں بات سنیں, میں نے پچھلے 2 سال سے کیا ہوا ہے. پچھلے 2 سال سے میں نے ڈکلیئر کیا ہے, جب سے میں نے ایک چھوٹا سا بزنس پاکستان میں سٹارٹ کیا ہے. اس سے پہلے میں ایگریکلچرسٹ تھا, میرے لیے وہاں پہ کسی اس قسم کے ادارے میں جا کے
अपनी चीज़ें डिक्लेयर करने की ज़रूरत मुझे नहीं थी। मुझे जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे उन मुतलका इदारों में और मुतलका जगहों पे मैं इन्फॉर्म उनको करता आया हूँ और बाकायदा ऑफिशियली डिक्लेयर भी करते आया हूँ, पहली बात। और ये आपको सुन के हैरत होगी कि मैं 85 से अपने एसेट्स A to Z डिक्लेयर करता आया हूँ। और यहाँ पे भी मुझे मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, मैंने बाकायदा अपना बैंक अकाउंट नंबर, पैसे, अमाउंट, सारी चीज़ें दी हैं। कोई गलत फहमी हुई है आप लोगों को तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा आप जाके मेरे एसेट्स को देखें, CBR में देखें, इलेक्शन कमीशन में देखें। मैंने एक एक रुपया, अपनी एक एक पैनी जो है वो डिक्लेयर की है। ठीक है। और शहरियत, क्योंकि ज़ाहिर है आप क्योंकि मुंतखब भी हैं, शहरियत का भी खाना खाली है। मैं क्योंकि बस वजाहत आपसे लेना चाह रही थी, ज़ाहिर है तो आप अहल ना होते कंटेस्ट करने के लिए। बात तो सुने मेरी, एक्सक्यूज मी, मेरी बात तो सुन लें। अगर मेरे पास शहरियत नहीं है तो मैं कहाँ से डिक्लेयर करूँ? अगर आपका हुक्म होता है मुझे बता दिया जाए, इस वजह से आपने खाली छोड़ा है तो मैं किसी और मुल्क की शहरियत लूँ। जब मेरे पास शहरियत है नहीं तो मैं क्या उसको डिक्लेयर करूँ? वहाँ पे मेरे पास एक ही शहरियत है, वो पाकिस्तान की, वो मेरी नफीसा शाह साहिबा। ठीक है, नफीसा शाह साहिबा, आपका यही मुतालबा है ना कि इस्तीफा दे देना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन एक और जो बहुत अहम पॉइंट है जो जुबैर साहब भी उठा रहे, एक और जो अहम पॉइंट है वो ये है कि ऑडिट ज़ाहिर नहीं होता। आप जो भी डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह से सब ने अपनी जो एसेट्स असासे जो है डिक्लेयर किए हैं, अब तरीक़ाकार ये होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आप जब जाते हैं, जब कोई शिकायत आती है तब फिर उसका ऑडिट भी होता है, वेरिफिकेशन भी होती है। आप समझती हैं कि ये जो असासे डिक्लेयर अब किए गए हैं, इसकी वेरिफिकेशन किसी तरह से होनी चाहिए, कोई एक मैकेनिज्म बनना चाहिए? जी बिल्कुल, पहले तो हम अपनी पार्टी में भी मशावरत करेंगे कि इस सारे ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, एक तो PTI की पॉलिसी में, और दूसरा इतना स्कैंडलस इसलिए है कि यही मुशीर जो है, इन्होंने PTI खुद कहती है कि इन्होंने स्ट्रगल की है, इनके वर्कर्स हैं, इनकी एक डेप्थ है, इनके इलेक्टेड लोग हैं असेंबली में, वो सारे छोड़कर एक रेंट क्राउड वाला रेंट कैबिनेट, दिस इज अ रेंट कैबिनेट, उसको लेके आए खान साहब। कोई किधर से लेके आए, कोई किधर से कहीं से बोरो किया है, कोई कहीं से बोरो किया है। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस तो है ही है, दैट्स अ परमानेंट इशू, लेकिन जो हाई मॉरल ग्राउंड ये जमात लेती थी, आज उसका एक और यू टर्न सामने आया है। और इसको यकीनन इसको हम लोग देखिए, मेरी बात थोड़ी मुकम्मल होने दें, मेरी आर्ग्यूमेंट जो है, इसको तो पहले तो जो पॉलिटिकल इशू है वो तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ये हम ना समझे कि लीगली ये ठीक है तो फिर पॉलिटिकली ये भी इररिलेवेंट है। नो, पॉलिटिक्स और ऑप्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको पार्लियामान में अंदर जरूर हम लेके जाएंगे, और उसके साथ ऑफ कोर्स वी विल कंसिडर, हम आपस में मशावरत करेंगे कि कानूनी हवाले से भी क्या इसमें हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। और अगेन आई विल रिपीट कि जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, इनको जो उन्होंने इतने सारे पावर्स दिए हुए हैं, जो दिन भर ये प्रोटोकॉल लेकर इधर उधर घूमते हैं, स्पेशल असिस्टेंट इज लाइक एन 18th ग्रेड, और वो सेक्रेटरीज आर नॉट सपोज्ड टू रिपोर्ट टू देम। तो ये किस हैसियत से इतने बड़े बने हुए हैं, पॉलिसी साजी कर रहे हैं, प्रेस में आ रहे हैं। और एक सवाल यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है नफीसा शाह साहिबा, एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि इनमें से कौन से हैं जिनकी एक वजीर की हैसियत उनको दी गई है, स्टेटस ऑफ अ मिनिस्टर एज वेल? They cannot, a special assistant cannot be a minister. तकरीबन सब। How can they? It is impossible. ये I think this is a major, आप जजमेंट पढ़ें, सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, स्पेशल असिस्टेंट्स की डेफिनेशंस है। Special assistant is not a minister, is not a state minister, is not an advisor, does not report, a secretary will not report to him, cannot drive the policy, merely assists. और इनको कैबिनेट में भी नहीं बैठना चाहिए। अगर ये कैबिनेट में बैठते हैं तो ये भी गैर कानूनी है। We will be watching for all this. ये बिल्कुल गैर कानूनी चीजें हैं। आप इनके लेके आए जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, they have absolutely no authority. ठीक है, फरूख सलीम साहब,
نفیسہ شاہ صاحبہ، اور ظاہر ہے کیونکہ سیاست اور آپٹکس سیاستدان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن آپ سے میں جو سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو بار بار تنقید کی جاتی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی بھی ٹیم ہے، باہر سے آئے ہیں واپس چلے جائیں گے، آپ اس تنقید کو نہیں مانتے، جائز نہیں سمجھتے؟ میں اس تنقید کو بالکل جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ جو زبیر صاحب نے کہا وہ بالکل ویلڈ سوال انہوں نے اٹھایا کہ ایف بی آر کے قوانین، انکم ٹیکس آرڈیننس، وہ ان سب اسپیشل اسسٹنٹس کے اوپر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے جتنا باقی پاکستانی ریزیڈنٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر یہ پاکستان کے ریزیڈنٹس بن چکے ہیں، ان کی انکم یہاں پہ کما رہے ہیں، یا ان کے پاکستان میں اثاثہ جات ہیں، تو وہ سارے قوانین، ٹیکس ریٹرن، جو بھی زبیر صاحب نے کہا وہ بالکل ویلڈ کہا کہ وہ ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے ٹیکس ریٹرنز جمع کروائے ہیں یا نہیں کروائے۔ اب 3 اور چیزیں آپ سامنے رکھ لیجئے کہ میڈیا کو ایک نیا شوشہ مل گیا ہے، ایک نئی چیز مل گئی ہے جس کے اوپر وہ اپنے پروگرام چلا سکتے ہیں۔ اسی طرح اپوزیشن پارٹیز کو نئی کمزوریاں مل گئی ہیں، وہ پی ٹی آئی کی کمزوریاں بڑھا چڑھا کے بتائیں گے۔ ابھی تک لا قانونیت کا کوئی عنصر جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آیا۔ جو عوام ہے، جو تیسرا مین سٹیک ہولڈر ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ اگر ایک اسپیشل اسسٹنٹ کے پاس امریکی شہریت ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق واپس، لیکن آپ دیکھیے فاروق سلیم صاحب، تاثر کی بات اگر کی جائے، اگر تاثر کی بات کی جائے تو جب بھی پارلیمنٹیرینز کے اثاثوں کی فہرست جاری ہوتی ہے تو پھر ایک پریشانی لوگوں میں دوڑتی ہے کہ یہ دیکھو یہ کتنا امیر ہے، وہ کتنا امیر ہے، دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنے اثاثے ہیں، کیا نہیں ہے۔ تو یہ ایک عوام میں بھی تاثر تو جاتا ہے، مطلب خیال میں یہ عوام کے لیے بھی کچھ حد تک تو اہم ہے، آپ یہ بالکل اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے۔ دیکھیے یہ معاملہ ہے کمپیریزن کا، یہ ایک سٹل پکچر نہیں ہے کہ آج کے اثاثے آپ نے دیکھ لیے اور آپ نے کہا کہ فلانے اسپیشل اسسٹنٹ کے پاس تو 2 ارب روپیہ پڑا ہے، شاید اس کی بالکل حق حلال کی کمائی ہو۔ یہ کمپیریزن دیکھنا ہے کہ آج کا جو اثاثہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کو آپ سمجھیے کہ یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے جو پی ٹی آئی حکومت کے دوران لیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے اثاثہ جات ڈکلیئر کیے ہیں۔ اب اگلے سال پھر دوبارہ ڈکلیئر کرنے ہوں گے، اس سے اگلے سال دوبارہ ڈکلیئر کرنے ہوں گے، اور ہم نے کمپیریزن دیکھنا ہے کہ 2 سال پہلے ان کے پاس کیا اثاثے تھے، کیا وزارت ہونے کی وجہ سے، کیا اسپیشل اسسٹنٹ بننے کی وجہ سے ان اثاثوں میں کہیں غیر معمولی اضافہ تو نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ کمپیریزن والا معاملہ آتا ہے، سٹل پکچر دیکھ کے کہ اگر کسی کے پاس 1 ارب روپیہ ہے تو ہم کہیں کہ جی یہ اتنا پیسہ اس کے پاس کیوں ہو گیا، یہ اتنا امیر کیوں ہو گیا۔ یہ قانون کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جب کمپیریزن آپ سمجھتے ہیں فاروق سلیم صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی فہرست جاری ہوتی 2 سال پہلے تو یہ موازنہ بہتر نہیں کیا جا سکتا تھا، یا ہم اس وقت اب منی ٹریل کی بات کر رہے ہوتے؟ امبر ہم کیا بات کر رہے ہیں، آئی تھنک وی ہیو سیٹلڈ دس تھنگ، فاروق سلیم بھی کانسنٹ ہے اس پر۔ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا فہرست جاری کرنے کا، جو میرے اور آپ پر قانون لازم ہے وہی اسپیشل اسسٹنٹ پر ہوتا ہے۔ اب جو فاروق سلیم صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک کوئی سٹل پکچر تو ہے نہیں، لیکن وہ سٹل پکچر کوئی ریویو کرے گا نا، کوئی اتھارٹی ریویو کرتی ہے، ویب سائٹ پر چڑھانے سے تو نہیں ہوتا۔ اور رند صاحب کی بات سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ وچ از اے شاکنگ ریولیشن، شاکنگ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریٹرن ہی نہیں فائل کرنا تھا، ان کو ایسٹ ہی نہیں ڈکلیئر کرنے تھے۔ ابھی اگر ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے جو سارے انسان کو لیکچر دیتے رہے تھے پچھلے 25 سال تک کہ جی یہ ہے یہ، اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے قانونی ریکوائرمنٹ، آپ خود سوچیں کہ اس ملک کو کون چلا رہا ہے اور کس قسم کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے۔ آئی مین اٹ از شاکنگ۔ اور تیسری چیز، فاروق سلیم صاحب نے ان کو بہت نمبر دے دیے تھے، 1 یا 2 دیے تھے میرا خیال ہے، 0 بنتے ہیں، 0 سے نیچے کچھ ہو نہیں سکتا، تو میرے حساب سے تو 0 ہی ہیں۔ زبیر صاحب ظاہر آپ تو 0 ہی دیں گے نا، چلے فاروق سلیم صاحب انہوں نے 2 دے دیے، کو بات ہوئی ہوئے تو دوں گا نا، مارکس تو دینے کے بھائی، اگر 10 پرچے میں 10 کوسچنز ہوتے ہیں، 1 صحیح ہوتا ہے تو آپ 1 نمبر دے دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی کوسچن چلے آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کرونا وائرس پہ قابو پا لیا گیا ہے کچھ حد تک۔ آپ جا کے پوچھیں نا، عمران خان سے ڈائریکٹلی پوچھیں، پولیٹیکل کوسچن ان سے پوچھیں عمران خان صاحب سے کہ ان کو بتائیں کہ یہ آپ سٹیٹمنٹس دیتے تھے، ویئر ڈو یو اسٹینڈ ٹوڈے؟ ور یو رائٹ دین اور آر یو رائٹ ناؤ بائی کیپنگ کوائٹ، نوئنگ فلی ویل what Zulfi Bukhari represented,
what Shehbaz Gill represented, he knew fully well. کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا؟ سو بات یہ ہو رہی ہے بالکل جن چیزوں پر عمران خان کنٹینر میں کھڑے ہو کے سارے پاکستان کی کلاس لیتے تھے، اب وہ بھی تو کبھی آ کے بتایا کرے نا. روز یو ٹرن ایک ہوتا ہے، تو ہمیں بتائیں کہ جی آپ اس وقت صحیح کہتے تھے یا آپ. اور میرا موقف یہ ہے نہ ان کو اس وقت پتا تھا کچھ، نہ ان کو آج پتا ہے کچھ. تو وہ پوزیشن اپنی چینج کرتے رہتے ہیں، وہ اسٹیٹک پوزیشن پر نہیں رہتے. وہ پوزیشن جیسے ماحول ہوتا ہے، جیسے ان کو سوٹ کرتا ہے، وہ اسی کے حساب سے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے رن صاحب، میرے خیال میں یہاں آپ سے جواب درکار ہوگا، کیونکہ زبیر صاحب تو کافی شاکڈ ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. سوری، مجھے کوشچن کیا آپ نے؟ جی رن صاحب، جی بالکل. جی آپ نے 2 سال پہلے ہی آپ کا یہی کہنا تھا نا کہ آپ الیکشن کمیشن پاکستان میں جمع کرواتے رہے تھے، ایف بی آر کو نہیں کیا تھا. دیکھیں ایف بی آر کو مجھے اس وقت ضرورت پڑی جب میں نے بزنس شروع کیا. اس کے علاوہ ہم ایگریکلچر کے جو ٹیکسز دیتے ہیں، وہاں کے جو ٹیکسز دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم سی بی آر میں ایف بی آر میں جا کے اپنے ایسیٹ یا ٹیکسز کو ڈکلیئر کریں. وہ ہمارے علیحدہ ایک ادارے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو ٹیکس ان کا وہ ہے، اس میں ہم ان کو سارے ٹیکسز پے کرتے رہے، ان کو دیتے رہے. 2 سال پہلے جب میں یہاں آیا تو مجھے اسپیشل اسسٹنٹ جب میں بنا ہوں تو اس کے بعد میں نے ضرورت محسوس کی کہ میں اپنے ایسیٹ ڈکلیئر کروں. تو ایسیٹ میں اس میں ڈکلیئر کر چکا ہوں. اس میں تو میرے خیال میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر میں کسی بھی ادارے میں پاکستان کے ڈکلیئر نہ کرتا اور اپنے ایسیٹس میں چھپاتا تو پھر بات تھی. میں تو کہہ رہا ہوں میں 85 سے مجھے فخر ہے کہ میں نے 85 سے کہ بہت سارے 50% پولیٹیشنز نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. میں نے اس وقت بھی آج سے آپ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے میں فاروق سلیم صاحب آخری سوال یہاں کرنا چاہتی ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ سے معیشت کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے خواجہ آصف جب وزیر خارجہ تھے تو بہت تنقید ہوتی تھی کہ ان کے پاس اقامہ ہے، اور یہ کہا وزیر اعظم عمران خان بھی بار بار کہتے تھے کہ یہ تو ایک سیکیورٹی رسک بن سکتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ معید یوسف ایک طرف ہیں اور وہ بہت قابل آدمی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت قابل آدمی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی بھی ہے اور وہ سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، تو یہاں دوہرا معیار تو نظر آ رہا ہے. جی امبر سوال مجھ سے کر رہی ہیں؟ جی فاروق سلیم صاحب. جی سیاسی بیانیہ جو ہے وہ جو عمران خان صاحب پہلے دیا کرتے تھے اب بالکل اس کے الٹ چلے گئے ہیں. تو کہنا کچھ تھا اور اب اعمال جو ہیں وہ بالکل الٹ نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ سیاسی بیانیے ہیں. قوانین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے جو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ بنے بیٹھے ہیں انہوں نے قانون کی کہیں مجھے خلاف ورزی ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب دنیا بھر میں دیکھیے چین میں جب ترقی شروع ہوئی تو بہت یعنی کہ خواجہ آصف کا بھی اقامہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ کا یہی کہنا ہے؟ جی اس کے اوپر میں کوئی قانونی ایکسپرٹ رائے آپ کو نہیں دے سکتا ہوں، میری ایکسپرٹیز سے باہر کی بات ہے. دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایکسپیٹریٹس جو ملک کے شہری باہر چلے جاتے ہیں وہ باہر سے بہت ساری نئی چیزیں سیکھ کے آتے ہیں. انہوں نے چائنا کی ترقی میں بڑی مدد کی، انہوں نے سنگاپور میں بہت مدد کی، سنگاپور کی ترقی ہونے میں. ملیشیا کے بہت سارے ایکسپیٹریٹ ملیشینز جو باہر سے لوٹ کے واپس ملک آئے تھے انہوں نے بہت کنٹریبیوشنز کی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اسپیشل اسسٹنٹس اور وزراء ٹھیک ہے کہ وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے پاکستان کو. بہت بہت شکریہ، کیونکہ میں بس وقت ختم ہو گیا ہے. فاروق سلیم صاحب، سردار یار محمد رن صاحب، محمد زبیر صاحب اور نفیسہ شاہ صاحبہ. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی جمعے کو ملاقات. خدا حافظ.